सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज साइफर केस का बड़ा ही अहम तरीन फैसला सामने आया है और उसमें बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की 10 साल की सज़ा जो उनको ट्रायल कोर्ट से सुनाई गई थी इसी केस में, उसको मुअत्तल कर दिया गया और बरियत की जो दरखास्तें हैं उनको मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया और इस फैसले में बहुत सारे सवालात इस केस की जो प्रोसिक्यूशन थी ट्रायल कोर्ट में उससे मुतालिक भी उठाए गए। उसमें यह नुक्ता बड़ी अहमियत का हामिल था कि एक केस का जो इख्तिताम था, जो दलाइल ख़त्म हुए, जो समाअत ख़त्म हुई, वो 11:30 बजे के करीब हुई, लेकिन 2 से ढाई घंटे में 75 सफ़ा पर मुश्तमिल फैसला फिर कैसे सामने आ गया। तो बहरहाल अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी बड़ी इस वक्त दीगर सियासी जमातों पर एक अखलाकी फतह है, इससे उनको कितनी मजबूती और इस्तेहकाम मिल सकता है, चूँकि सिर्फ यही केस नहीं बल्कि चंद और भी जो दीगर केसेस हैं जिसमें आज़ादी मार्च वाले चंद एक केसेस हैं, 9 मई से मुतालिक जो काफ़ी सारे इजाफी और लातादाद केसेस थे, उसमें भी हमने देखा है कि बरियत मंजूर हो रही है और बानी चेयरमैन को वहाँ से भी रिलीफ मिल रहा है। फिर जो 2-3 बड़े अहम केसेस हैं, एक इद्दत में निकाह वाला केस, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछली समाअत पर ही चाहती थी कि फैसला सुनाया जाए और जल्द अज जल्द उसका फैसला हो, लेकिन उसको अभी डिले कर दिया गया। दूसरी अदालत अब उसको देखेगी। फिर आज ही एक और बड़ी अहम समाअत भी हुई है जो कि इजाफी नशस्तों वाली समाअत है, मखसूस नशस्तों से मुतालिक जो केस अब सुप्रीम कोर्ट का एक 13 रुकनी फुल कोर्ट इस वक्त देख रहा है। तो वो अब किस जानिब जाता है ये देखना भी इस वक्त सियासी माहौल में बड़ी अहमियत का हामिल होगा। बहरहाल जो साइफर केस है इससे मुतालिक हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेहमानों का आपसे रज़ा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रज़ा पाशा साहब माहिर कानून हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ दीगर मेहमान आगे चलकर हमें मजीद भी ज्वाइन करेंगे। तो पाशा साहब ये ज़रा इस पर पहले आप कमेंट कीजिएगा, जो फैसला अभी सामने आया और जो फैसला ट्रायल कोर्ट में सामने आया था, क्या प्रोसिक्यूशन का फ़र्क था? सेम यही प्रोसिक्यूशन टीम ट्रायल कोर्ट में भी थी जहां 10 साल की सज़ा सुनाई गई और 75 सफ़ात पर वो तफसीली फैसला जारी हुआ, और यहाँ हम देख रहे हैं कि उस फैसले को अंडू कर दिया गया और बरियत मंजूर हो गई है। तो ज़रा दोनों में एक मवाजना या इनका जायज़ा कैसे लेंगे? अरबाब साहब, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनके 3 मराइल होते हैं। एक पहला मरला कि जब FIR रजिस्टर्ड होती है या रेफरेंस रजिस्टर होता है तो फिर वो पहला मरला होता है तफ्तीश का। तफ्तीश जो की जाती है वो तफ्तीशी एजेंसी तमाम एविडेंस कलेक्ट करती है और उसके पास मुद्दई या फिर अपने तौर पे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो सब्सटेंस सामने आता है, चाहे वो दस्तावेजी शक्ल में हो चाहे वो ज़बानी हो, वो एविडेंस कलेक्ट करके तो फिर वो चालान पुट अप करती है कोर्ट में। जब कोर्ट में जब आता है तो फिर कोर्ट फर्द जुर्म आयद करती है और फिर एविडेंस कलेक्ट करती है, एविडेंस एंडोर्स करती है, तारीफ करती है और उसके बाद फैसला करती है और फिर एपेलेट स्टेज होती है। इस केस में जो मेन मुद्दा था, जो मेन एविडेंस थी, वो थी साइफर। साइफर को ट्रायल कोर्ट में, पहले तफ्तीश में बात करूंगा कि तफ्तीशी ऑफिसर जो था या जो तफ्तीशी टीम थी उनकी रसाई साइफर तक नहीं थी, ना ही साइफर उन्होंने कब्जे में लिया, ना ही उसकी कॉपी ली। और जब वो चीज कोई एविडेंस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कब्जे में लेती है तो फर्द मकबूज भी ये बनाती है कि फलां गवाहान की मौजूदगी में ये एविडेंस फलां जगह से हमने कलेक्ट, लेकिन ये चीज एक फ्लॉ बहुत ज्यादा बड़ा रह गया जो कि उन्होंने नहीं साइफर को एविडेंस के तौर पे इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया गया और ज़बानी शहादतें सारी कर दी जो कि बेस करती थी उसी साइफर पे जो कि कलेक्ट नहीं किया गया। आगे जब चालान बन के गया तो उसमें भी ज़बानी शहादतें थी और उसमें नो डाउट के बड़े अहम गवाहान थे, सेक्रेटरी खारजा थे, फिर उस वक्त के सफ़ीर थे मजीद साहब और बाकी और ऑफिशियल्स थे जिन्होंने आके एविडेंस दी कि हमने ये टेलीग्राम भेजा, ये साइफर भेजा उस पे। लेकिन वो कैसे प्रूव होगा कि ये वो साइफर है जिस पे वो एविडेंस दे रहे हैं जब तक वो उसको बनाने वाला जो उसका सब्सक्राइबर है वो जब तक एंडोज नहीं करे कि यस ये वो डॉक्यूमेंट है जो मैंने बनाया और ये मैंने भेजा फॉरेन मिनिस्ट्री में,
تو اس کو لنک نہیں کیا جا سکتا. کرمنل کیسز میں اگر ایک کڑی بھی مس ہوتی ہے تو سارا کیس سمیش ہو جاتا ہے. صحیح. دوسرا جو اس سے امپورٹنٹ جو آسپیکٹ جس کو کنسیڈر اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایسا فلا ہے جو کبھی بھی پر نہیں ہوگا اور یہ الٹیمیٹلی یہ سزا سسٹینیبل نہیں ہوگی. تو وہ تھی کہ 342 کی سٹیٹمنٹ میں ایک کوشچن کیا گیا کہ کیا آپ ڈیفینس ایویڈنس دینا چاہتے ہیں، اور خان صاحب کا جواب تھا کہ یس میں ڈیفینس ایویڈنس پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن افسوس یہ ہوا کہ ٹرائل جج صاحب نے انتہائی عجلت اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایویڈنس وہ ڈیفینس ایویڈنس وصول نہیں کی، نہ ہی آن ریکارڈ لے کر آئے اور سیم ڈے ان کو سزا دے دی. صحیح. اب یہ ایک ایسا رائٹ ہے، بنیادی حق ہے ایک ملزم کا ڈیفینس ایویڈنس دینا، جو کہ ان سے نہیں لیا گیا اور ان کو سزا. ٹھیک ہے. حسن صاحب، ظاہر ہے کہ اس فیصلے نے جو آج ثابت ہوا، اس میں جو آج بھی سماعت ہوئی، اس میں بہت سارے سوالات اٹھائے گئے. اب ان سوالات کے ایک ایک کر کے ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے جواب بھی لیں. رضا ہارون صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کر لیں. تو رضا صاحب، یہ اب پاکستان تحریک انصاف کو ایک طرح کی اخلاقی برتری حاصل ہوتی جا رہی ہے. پہلے توشہ خانہ کیس سزا معطل ہوئی، اب یہ سائفر والے کیس میں بریت، دیگر کیسز کے بھی وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے جلد از جلد ہوں. اب ہم نے دیکھا وہ عدت والے کیس میں بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹک وہ جو متعلقہ فریق تھے ان کی جانب سے، خاور مانیکا صاحب کی جانب سے وہ اختیار کی گئی. تو پولیٹیکلی کیا آپ ان کو مضبوط ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں جب ایک ایک کر کے کیسز کا بوجھ ان پر سے اترتا جائے گا؟ جی بالکل. اب ظاہر ہے کہ سائفر کیس جو ہے ایک بڑا کیس تھا، بنیادی کیس تھا، اور اس میں ان کو ریلیف ملنا عدالت سے. حسن بھائی جو باتیں بتا رہے تھے آپ کو پروسیکیوشن کی اور سسٹمیٹک جو پروسیجرل فلاز ہے، کوئی بھی وجہ قانونی بات تو حسن پاشا صاحب آپ کو بہتر ہو سکتا ہے، لیکن سیاسی طور پہ یقیناً پی ٹی آئی کو، بانی چیئرمین کو اور دیگر لوگوں کو فائدہ ہوگا، ان کے بیانیے کو مضبوطی ملے گی. رضا صاحب گفتگو آپ جاری رکھیے گا. شوکت بسرا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میں جوائن کر چکے ہیں. جی رضا ہارون صاحب. تو یقیناً ان کے لیے ایک سیاسی اور اخلاقی فتح تو ہے. تو ایک بڑے کیس میں جو چند بڑے کیسز میں سے جو ہے سائفر کیس کو بہت بنیادی کیس سمجھا جا رہا تھا، اس کے ایویڈنس کو جس انداز سے سیاسی انداز میں پیش کیا گیا، وہ بہرحال عدالت میں کیا ہوا وہ ایک الگ سین ہے، لیکن جو پبلکلی عوامی سطح پہ کیا اس وقت کے وزیر اعظم نے، وہ نامناسب چیز تھی. انہوں نے جلسے میں ایک پیپر کو لہرایا بھی اور اس کو حوالہ بھی دیا سائفر کا. اب وہ سائفر تھا نہیں تھا یہ تو عدالت میں ثابت ہونا تھا، عدالت نے جو ہے فیصلہ ان کے دیا. تو سیاسی فائدے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پھر یہ پریسیڈنس بھی بنے گا. عدالتی فیصلے جو ہیں پریسیڈنس بھی بنتے ہیں، اور سائفر کو میری جو اپنی معلومات ہیں، جو میں سمجھتا ہوں سائفر کے حوالے سے، کہ بڑا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، جب تک وہ ڈی کلاسیفائی نہ ہو وہ کسی کے ہاتھ میں دیا نہیں سکتا. تو یہ بڑا ٹیکنیکل ریزن ہے، یا ٹیکنیکل بڑا اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، جو کوئی وکیل بہتر بتا سکتا ہے کہ وہ عدالت میں کیسے پیش کیا جاتا، کس کے ہاتھ میں جاتا. وہ تو بڑا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے، یا تو وہ اونلی فار دا آئیز آف ججز ہوتا، یا اونلی فار دا آئیز آف پیپل who can see that were authorized to see a cipher. تو بڑی ٹیکنیکلٹیز ہے اس کے اندر. یقیناً اس پہ عدالت نے غور و خوض کیا ہوگا، اور جب اس کا تفصیلی فیصلہ آئے گا تب ہم اس کو پتہ کر سکیں گے کیا کیا باتیں جو ہیں وہ عدالت کے. جس طریقے سے کیس جیل میں چلایا گیا، وہ یقیناً اس کا اختتام جو تھا وہ نامناسب تھا، اس میں پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا. بانی نے اگر ٹائم مانگا تھا، ڈیفینس اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے تھے، جو وہ دینا چاہتے تھے خبریں وغیرہ، ان کو وہ موقع دینا چاہیے تھا. جب آپ ڈیو پروسیس کو روک لیتے ہیں نچلے اسٹیج پہ، تو پھر ہائر اوپر کی عدالتوں کے پاس کوئی چارہ رہ نہیں جاتا کہ وہ ریلیف دیں. وہ ریلیف دیتے ہیں اس کے اندر، کیونکہ ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا، ڈیفینس کا موقع نہیں دیا گیا. تو یہ بات جو ہے وہ الیجڈلی جو الیجڈ ہوتے ہیں پیپل، ان کے حق میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، چل اب یہ لانگ اسٹوری شارٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے بیانیوں کو لازمی طور پر. ٹھیک ہے، تو اب یہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کیسے عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے، یہ یا کیا جا سکتا تھا، یہ ذرا حسن رضا پاشا صاحب سے ہم پوچھیں گے. لیکن شوکت بسرا صاحب، یہ اب آپ لوگوں کا ایک ٹریک ریکارڈ، اس سے پہلے بلے کا نشان ہم نے دیکھا، اس پر فیصلہ آیا پشاور ہائی کورٹ سے، لیکن وہ سپریم کورٹ سے انڈو ہو گیا. اب اس کیس میں بھی ابھی حکومت کے پاس، متعلقہ اداروں کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل لے کر جا سکتے ہیں. تو وہاں جا کر کچھ نہیں پتا کہ ریورس بھی ہو جائے ڈیسیجن، جس طرح جوڈیشل جو سیشن کورٹ تھا اس کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ یہاں پر ریورس ہو گیا. پہلے تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ حق ہے، سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. جس کیس کی بنیاد ہی جھوٹ پر تھی،
اور ظاہر ہے اس نے برینڈ پہ ختم ہونا تھا. اور سب سے امپورٹنٹ کہ میں کورٹ میں بھی تھا, اٹ واز کیس آف نو ایویڈنس. ایک ایسی چیز پہ مقدمہ بنا دیا گیا جس کا وجود ہی نہیں تھا. اب کورٹ بار بار پوچھ رہی تھی وہ سائفر ہے کدھر جس کے اوپر مقدمہ بنایا گیا ہے. میں نے ایک وکیل بھی ہوں, مال مقدمہ کہتے ہیں اس کو. گزارش یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی ان لائسنس اسلحے کا پرچہ دیا جاتا ہے یا کسی چیز کی چوری کا پرچہ دیا جاتا ہے تو اس کی آئیو باقاعدہ ریکوری ڈالتا ہے. اچھا, ایک تو پہلی بات تو وہ ڈاکومنٹ ہی آن سین نہیں تھا, اور دوسری بات ظاہر ہے ایک سیریز آف کیسز ہے خان صاحب کو جھکانے کے لیے, خان صاحب کو توڑنے کے لیے. ماضی میں یہ حربے استعمال کیے جاتے تھے نواز شریف وغیرہ زرداری صاحب کے لیے, وہ بھاگ جاتے تھے مقدموں سے ڈرتے ہوئے چونکہ ان کا مال باہر پڑا ہوتا تھا. تو عمران خان نے ایک ہی بات کہی تھی کہ نہ میں جھکوں گا, نہ میں ڈیل لوں گا, اور نہ ہی میں ملک سے باہر جاؤں گا, میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. اور آج ایک دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ان کا موقف ہے اس کی فتح ہوئی ہے کہ کوئی ہم نے غیر قانونی کام نہیں کیا تھا, کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا تھا. ہاں, یہ جرم ضرور کیا تھا کہ ماضی میں جب کوئی حکم آتے تھے وہ قوم کو بتایا نہیں جاتا تھا. کیا بتایا عمران خان صاحب نے؟ یہ بتایا کہ ایک حکم نامہ آیا ہے کہ عمران خان کو بدل دیا جائے, وزیر اعظم نہ رہیں. اگر عمران خان وزیر اعظم رہیں گے تو پاکستان کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. اور یہ آرڈر کس کو آیا تھا؟ یہ جنرل باجوہ صاحب کو آیا تھا. تو اس کے بعد فوری طور پر بات بھی آ گئی, ہماری حکومت بھی ختم ہو گئی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا 70 سال کی عمر میں عمران خان صاحب پر ایک مقدمہ نہیں تھا, آنن فانن 200 مقدمہ درج ہو گیا جس میں غداری, دہشت گردی, کرپشن, اور حد تو یہ ہو گئی کہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہوگا. یہ جو عدم اعتماد تک جو آپ یہ آئے یہاں پر, تو عدم اعتماد تو جب آئی اور جتنے بھی آپ کے اتحادی تھے وہ سب ظاہر ہے وہ سب آپ کو چھوڑ کر گئے, سب آئین و قانون کے مطابق ہوا, جتنا ان کو نمبر ریکوائرڈ تھا وہ ان کا نمبر پورا ہوا. اس میں کہیں کوئی آئین یا قانون سے تو تصادم نہیں ہوا؟ نہیں میرے بھائی, نہیں. جب حکم نامہ وصول ہوا اس کے بعد جن کے سٹیکس آپ کو پتہ ہے کہ جن کی تنابیں جہاں سے ہلتی ہیں, جہاں سے فیصلے آتے ہیں, میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ فیصلہ کس کو آیا تھا؟ اگر سائفر آیا تھا, کیا ملک کے وزیر اعظم تو عمران خان تھے, چیف ایگزیکٹو تھے, اور کس کو آپ کو سائفر کی حقیقت کو ہر کسی نے تسلیم کیا, ڈیمارچ کیا گیا. سیکورٹی ہماری جو سلامتی کونسل جو ہماری ہے اس کی میٹنگز ہوئی, اس میں مسلح افواج کے سربراہ موجود تھے. خود ہماری دور میں بھی ہوا, پھر شہباز شریف کے دور میں بھی ہوا. مجھے بتائیے کہ وہ کس کو آیا تھا سائفر؟ کیا عمران خان صاحب کو آیا کہ عمران خان کو ہٹا دیں؟ وہ تو ظاہر ہے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کو آیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آنن فانن ہمارے وہ اتحادی جو ایک ہفتہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, پتہ چلا وہ بھی ہمیں چھوڑ گئے. اور میں پھر بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں. تو رضا صاحب کی طرف میں آتا ہوں, ذرا بھی رضا آپ کو موقع دوں گا میں. تو شوکت صاحب, ہاں نہیں میں آپ سے سوال پوچھوں. شوکت صاحب, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جن کی ڈوریاں جہاں سے ہلتی تھی وہ ان کے آرڈر پر پھر وہ دوسری طرف چلے گئے, تو وہ انہی احکامات کی بنیاد پر آپ کی حکومت کے ساتھ تھے, آپ کے اتحادی بنے ہوئے تھے؟ نہیں, ہمارے ظاہر ہے, میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن کے سٹیکس ظاہر ہے باہر ہوتے ہیں, جو خاص طور پہ عوام کے نمائندے نہیں ہوتے ہیں, جن کو لایا جاتا ہے, جس طرح ابھی بھی دیکھ لیں نا آدھی سے زیادہ اسمبلی جو ہے وہ جل رہی ہے, تو ظاہر ہے جن کو وہاں سے لائے تھے, جن کی کوئی مجبوریاں ہوں گی, جو بلیک میل ہوئے, جن کی کوئی جائیدادیں باہر ہوں گی, جنہوں نے 2 نمبریاں پاکستان میں کی ہوں گی, سارے کے سارے بھاگ گئے. ہمیں تو نہیں پتا تھا, تو ہمیں تو یہی بتایا جاتا تھا کہ بار بار کہا جاتا تھا کہ ہمیں تو یہ بھی کہا گیا جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دیں, اور اگر ایکسٹینشن دے دیں گے تو آپ کی عدم اعتماد بھی واپس ہو جائے گی. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور یہ کس نے بتایا؟ علی امین گنڈاپور صاحب سے فون کر کے پوچھ لیں کہ پرویز خٹک پیغام لے کر آئے کہ آپ ان کو ایکسٹینشن دے دیں 6 مہینے کے لیے, یہ تحریک عدم اعتماد ختم ہو جائے گی. لیکن گزارش صرف یہ ہے, اور پھر بعد میں آپ نے لائف ٹائم آفر کی ایکسٹینشن کی, لیکن وہ پھر نہیں بچ سکی. پھر بھی حکومت لائف ٹائم آفر بتا دینا ہم نے کہاں پہ کی, لکھ کر دی یا کہاں پر بات ہوئی. میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں, ان تمام باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے مقدمہ درج کیا کس چیز کا؟ غداری کا. آپ نے مقدمے درج کیے دہشت گردی کے. وہ کیا رہا ہے؟ آپ کی وہ عدالتیں خود کہہ رہی ہیں آ کر کہ ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے, ہمیں انٹرفیئر کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ خان صاحب کو سزائیں دیں, ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, ذرا ایک جملہ آپ کہہ دیجیے گا, پھر میں حسن رضا پاشا صاحب کی طرف جاؤں گا. میں بس یہ کہنا چاہتا کہ دیکھیں کچھ چیزیں فیکٹس ہیں نا, فیکٹس کو ہم ڈسٹورٹ نہ کریں. میں نے تو پہلے کہا کہ فیصلہ ان کیا کہ ان کی سیاسی بیانیوں کو تقویت ملے گی. فیکٹ یہ کہ سائفر تھا, فیکٹ یہ کہ سائفر لہرایا گیا, سائفر کہہ کے لہرایا گیا.
فیکٹ یہ کہ اس کو اون کیا گیا, فیکٹ یہ کہ یہ کہا گیا کہ سائفر میں یہ بات ہوئی ہے, لیکن یہ فیکٹ نہیں ہے کہ وہ سائفر باجوہ صاحب کو کیا تھا. وہ فیکٹ یہ ہے کہ وہ سائفر وزارت خارجہ میں آیا تھا. وزارت خارجہ سے ایک کاپی وزیر اعظم کے پاس بھی جاتی ہے اور شاید چیف آرمی صاحب کے پاس جاتی ہوگی, لیکن ایسے نہیں کہ وہ سائفر جو ہے باجوہ صاحب کے پاس آیا تھا, سائفر شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس آیا تھا جس کی ایک کاپی. تو یہ فیکٹس ہے نا, ہم اپنے نیریٹو میں میں آ رہا ہوں ذرا, شوکت صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں ذرا رضا صاحب رکیے گا, بس صاحب میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں ذرا. حکومت کا موقف بھی ہم جان لیں گے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیلی نیوز کانفرنس بھی آج انہوں نے کی تھی. وہ ابھی اگر مہدی حسن صاحب کا انٹرویو دیکھیں عمران خان صاحب کا, تو اس میں امریکہ کا ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ فیکٹس ہیں سارے جو چلتے چلے آ رہے ہیں. بیرسٹر عقیل وکیل صاحب موجود ہیں. جی بیرسٹر صاحب, جی بس صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف, ذرا پھر آپ اپنا نقطہ مکمل کر لیجیے گا. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, حکومت خیال پر کیا موقف؟ آپ نے ایک تفصیلی نیوز کانفرنس بھی کی, ظاہر ہے آپ لوگوں کو تحفظات ہیں اس فیصلے پر, آپ نے ان کا اظہار بھی کیا, تو کیا کہیے گا اس پروگرام میں ابھی؟ جی بہت بہت شکریہ. سب پہلے تو ابھی کیونکہ میری پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس پہ واضح موقف جو حکومت کا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا, قوم کے سامنے بھی رکھا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور اس کی نوعیت کو ایک سینسٹیوٹی لینس سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور نیشنل سیکیورٹی جہاں پہ آ جاتی ہے ادھر بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ کافی کنسرنز ہوتے ہیں. آبویسلی ہمارے بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں, ایک باقی انٹرنیشنل ریلیشنز بھی ہیں باقی ممالک کے ساتھ, اور ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ تمام تر چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک ڈپلومیٹک کیبل ہے اور کئی ملک آپ کو پتہ ہے کہ لکھتے ہیں, پاکستان کے سفارتکار باہر سے لکھتے ہیں. آبویسلی خالی اس چیز پہ نہیں لکھتے جس چیز کا شاید غالباً ذکر ہو رہا ہے, مختلف آپ کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ایشوز ہوتے ہیں, اس کو ڈسکشن ہوتی ہے. تو نیشنل سیکیورٹی کا جہاں پہ اتنا سینسٹیوٹی جہاں پہ جس معاملے پہ آ جاتی, تو آئی تھنک اس کو ایک تھوڑا سیکیورٹی لینس سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے اور دیکھنا چاہیے بھی, کیونکہ نہ صرف آپ کے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں باقی ممالک کے ساتھ وہ ایٹ اسٹیک ہوتے ہیں, لیکن آپ کی انٹرنل نیشنل سیکیورٹی بھی جو ہے بھی دیکھنا ضروری ہے. بیکاز جہاں نیشنل سیکیورٹی کا ذکر آ جائے وہاں پہ کافی چیزیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. بیکاز نیشنل سیکیورٹی آپ کی ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ملک کی سالمیت کے ساتھ, ملک کی سوورینٹی کے ساتھ اور اس کی سیکیورٹی کے ساتھ. تو ایک سیاسی جماعت نے اور اس کی سیاسی لیڈر نے جس کا ایک اپنی سیاست چمکائی, سائفر کا جو تمام تر ایک خط تھا وہ لہرایا اور دکھایا, اور پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو جو ہے نہ صرف پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز پہ جو ہے معذرت کے ساتھ میں تو فار دا لیک آف اے بیٹر ورڈ یہی کہوں گا کہ بڑی سبکی ہوئی تمام سے معاملے کی کہ ایک شخص جو وزیر اعظم رہ چکا ہے اور اتنے بڑے منصب پہ رہ چکا ہے, اگر اس کے لیے نیشنل سیکیورٹی میٹر ہی نہیں کرتی اور وہ ایک ڈپلومیٹک کیبل ہے, تو پھر کون سا ملک کا سفیر جو ہے آپ کے وہاں سے کوئی ڈپلومیٹک کیبل بھیجے گا؟ یہ یہاں کے جو سفیر ہیں وہ ڈپلومیٹک کیبل جو بھیجتے ہیں اپنے ممالک کو. ویسے کتلان کی معذرت, لیکن پھر پروسیکیوٹر اس عدالت کو کیوں نہیں کنونس کر سکے جو ثبوت اور شواہد یا بہت جلدی میں جو ٹرائل کورٹ سے جو فیصلہ سامنے آ گیا تھا وہاں پر بانی پی ٹی آئی کو اپنا موقف پیش کرنے کا بھی موقع نہیں مل سکا تھا, تو یہاں پر کیا پروسیکیوٹر سے غلطی ہو گئی اپنا کیس صحیح طور پر کنونس کرنے میں؟ دیکھیں اس میں تھوڑی سی ایک ڈسٹنکشن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے, اور ڈسٹنکشن یہ ہے کہ پروسیکیوشن ایک الگ چیز ہے اور حکومت ایک الگ چیز ہے. یہ یہاں پہ ڈسٹنکشن ڈرا ہونی چاہیے. حکومت اور پروسیکیوشن کو اکٹھے لے کے جو چلا جا رہا ہے یہ ایک بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے. پروسیکیوشن نے اگر انہوں نے بہتر پروسیکیوشن نہیں کر سکے یا وہ بہتر طریقے سے اپنا موقف نہیں بیان کر سکے تو وہ پروسیکیوشن کے اوپر ہے. آبویسلی اس کیس کا ایک فیصلہ آیا ہے, وہ فیصلہ جو ہے جب تفصیل آئے گی اس کی تفصیلی فیصلہ جب اس کی وہ جاری ہوگا عزت مآب عدالت کی طرف سے, تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس فیصلے کے اندر کیا ایسی چیز لکھی گئی ہے جن کی بنیادوں پہ جو ہے ان کی سزا کل عدم قرار دی گئی ہے یا معطل کی گئی ہے. صحیح. اور حکومت اس کو اب سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے, یہ کتنے ٹائم میں چیلنج کریں گے؟ یہ پروسیکیوشن کا کام ہے سر. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈسٹنکشن ڈرا کرنا بڑا ضروری ہے کہ پروسیکیوشن اور حکومت کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا. یہ پروسیکیوشن جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ دیکھیں گے, پروسیکیوشن دیکھے گی کہ اگر اس میں ایسی کوئی لیگل ایرر تھا یا کوئی ایسی چیز ہے جو ایویڈنس جو اپریشیٹ نہیں کیا گیا اپیل کی سٹیج پہ, یا ایسی کوئی چیز تھی جو کہ عزت مآب جج صاحبان کی نظر سے نہیں گزری یا ان کو
ایکسپلین نہیں کی جا سکی تھرو پروسیکیوشن تو وہ دیکھیں گے, اور وہ چیز تبھی فیصلہ ہوگا جب ایک تفصیلی اس کا آرڈر آئے گا اور اس کا فیصلہ آئے گا, تو پھر ڈیسائیڈ کرے گی پروسیکیوشن کہ اس کو اپیل کرنا ہے سپریم کورٹ میں یا نہیں. دیگر مہمانوں کے ساتھ بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, چونکہ اب پاکستان تحریک انصاف کے ایک کے بعد ایک کیسز جب ختم ہو رہے ہیں تو کیا حکومت اب ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. حسن رضا پاشا صاحب, رضا ہارون صاحب, شوکت بستر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو حسن رضا پاشا صاحب, یہ آپ نے بتایا کہ لیگل ونڈو موجود ہے, ذرا کس طرح موجود ہوتی ہے, پھر اب گورنمنٹ اور پروسیکیوشن اس پر اپیل میں سپریم کورٹ میں اس کیس پر جا سکتی ہے نہیں جا سکتی, ذرا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ونڈوز موجود ہوتی ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ایسا ڈاکومنٹ جو کہ انتہائی امپورٹنٹ نوعیت کا ہوتا ہے اور اس کی ایک ہی کاپی ہوتی ہے, دوسری کوئی کاپی اویلیبل نہیں ہوتی, یا کوئی ایسا رجسٹر ایسا ڈاکومنٹ جو کہ کنٹینیوسلی ضرورت ہوتا ہے جو کہ اس متعلقہ آفس میں, سرکاری آفس میں یا غیر سرکاری آفس میں, تو وہ پھر وہ اوریجنل کورٹ میں پیش ہوتا ہے, عدالت اس کو دیکھتی ہے اور اس کی فوٹو کاپی کو ایگزیبٹ لگا دیتی ہے. اور پھر چونکہ فوٹو کاپی کو ویسے قانوناً ایگزیبٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کو پھر پڑھا نہیں جا سکتا ایز ایویڈنس, تو صرف اسی ایویڈنس کو پڑھا جا سکتا ہے جو کہ قانونی طور پہ طریقے سے ایگزیبٹ کروائے جائے. اب اس کو بھی اگر سائفر کو وہ چاہتے تو فرسٹ آف آل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اس کو فرد مقبوضی بناتی, اس کو وصول کرتی, دو گواہان کے کرتے, اس فرد مقبوضگی کے پروسیکیوشن کے پاس میں جاتا تو پروسیکیوشن اس ڈاکومنٹ کو ایگزیبٹ لگواتی, اور جو جن دو گواہان کی موجودگی میں وہ وصول کیا گیا, قبضے میں لیا گیا, ان کی ایویڈنس کراتی کہ اس طریقے سے قبضے میں لیا گیا, اور پھر اس کو پڑھا جا سکتا تھا. مین چیز اس کیس میں جو مین ہے وہ ہے کہ اس ڈاکومنٹ کو قبضے میں نہیں لیا گیا, نہ ہی اس کی کاپی کو قبضے میں لیا گیا, اور نہ ہی اس حوالے سے گواہان کو پیش کیا گیا کہ یہ گواہان ہیں جن کی موجودگی میں ہم نے یہ ڈاکومنٹ لیا ہے. تو جب مین مدعا جو ہے وہ نہیں ہے, جس کی بیسس پہ سارا کیس بلڈ کیا جا رہا تھا, تو اسی وجہ سے یہ ججمنٹ آئی جو کہ انہوں نے بری کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی یہ اس کو دیکھا جاتا ایپلیٹ سٹیج پہ, چونکہ اپیل ہمیشہ کنٹینیوشن آف ٹرائل سمجھی جاتی ہے, یہاں بھی اپلیکیشن دے کے ایڈیشنل ایویڈنس کی وہ اپنا یہ ریلیف لے سکتی تھی پروسیکیوشن, لیکن یہاں بھی انہوں نے نہیں لیا اور الٹیمیٹلی یہ ڈیسیژن آیا. صحیح. تو پاشا صاحب, یہ اب ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ میں ابھی اپیل کا چانس موجود ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا الیکشن سے پہلے. سوال اگر آپ ارباب بھائی ایک اگر آپ اجازت دیں جی جی رضا صاحب, بالکل 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 جی رضا, ایک اسی سے ملتا تھا حسن بھائی, ایک سوال آپ سے کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں سائفر از اے کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ اور وہ کوڈڈ ڈاکیومنٹ ہے, تو کیا جن ایویڈنس کو دیا جاتا ہے کیا ساتھ میں کوڈ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا انٹرنیشنل کوڈ ہے, جو ہم اسٹیٹ جو رابطے ہوتے ہیں اس میں کوڈ استعمال کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سائفر کے ڈاکیومنٹ کو دیگر سرکاری دستاویزات سے تھوڑا الگ ہٹ کے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور آپ کی ایکسپرٹ رائے جاننے کی ضرورت ہے کہ سائفر تو کوڈڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, تو اوریجنل کوڈڈ ڈاکیومنٹ جب عدالت میں جمع ہوگا تو ساتھ میں تو کوڈ کی ڈیکوڈیشن بھی دینی پڑے گی نا آپ کو. از دیٹ پاسبل؟ مطلب یہ کیا اس کی اجازت ہے؟ اور پھر اگر آپ ایک دفعہ کوڈ دے دیں گے تو ختم ہو گیا سارا معاملہ آپ کا سیکریسی کا. سو واٹ از یور لیگل اوپینین آن دس؟ میں عرض کرتا ہوں سر, آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ میں یہ مسٹری رہی کہ واٹ از ڈاکومنٹ, اس ڈاکومنٹ کے کنٹینٹس کیا ہیں, اس ڈاکومنٹ میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. کورٹ کی سیٹسفیکشن ضروری ہوتی ہے سر. بعض چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ یہ چیز ہے, لیکن جب تک آپ اس کو پیش نہیں کرتے, تھرو ایویڈنس پیش نہیں کرتے, اس وقت تک اس کو پڑھا, اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. دیکھیں بعض چیزیں کورٹ کی سیٹسفیکشن کے لیے ہونی چاہیے. کورٹ اپنی آبزرویشن دے سکتی ہے ججمنٹ کے وقت کہ یہ ایک کوڈیفائڈ ڈاکومنٹ تھا,
اس کو میرے سامنے ڈی کوڈ کیا گیا, میں نے اس کو دیکھا, اس کے کنٹینٹس ایسے ہیں جو میں اس ججمنٹ میں نہیں لکھ سکتا, لیکن وہ ملکی سلامتی کا مسئلہ تھا, اس لیے اس کو ڈی کوڈیفائڈ کر کے مثل کا حصہ نہیں بنایا جا رہا. لیکن میرے نزدیک ایسی چیز, ایسا سبسٹینس یا اتنا سبسٹینس اس میں تھا کہ اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. تو یہ چیزیں بعض اوقات کورٹ کی ذاتی آبزرویشن کے لیے دینا ضروری ہوتی ہیں. جی بسرا صاحب, رضا صاحب ذرا ایک اپنا کمپلیٹ کر لیں, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں ذرا بسرا صاحب. جی بس فالو اپ کوسچن یہ ہے کہ ریگارڈلیس آف دا کنٹینٹ ہے سر صاحب, ریگارڈلیس آف دا کنٹینٹ آف دا سائفر, ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے, مان رہا ہے کہ میرے پاس سائفر ہے, میں نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے, تو کنٹینٹ امپورٹنٹ ہوا, یہ کنفیشن امپورٹنٹ ہوا, کہ ایڈمیشن آف گلٹ امپورٹنٹ ہوا کہ میں تو سائفر کو پبلک کر چکا ہوں. اب کنٹینٹ کتنا امپورٹنٹ رہ گیا جب کنفیشن سامنے آ گیا؟ سر جو مقدمہ بننے سے پہلے کا جو کنفیشن ہے اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. رضا وہ سمجھ تو آپ کو آ گیا کہ ظاہر ہے وہ جب تک کورٹ کے روبرو کوئی چیز نہیں کہی جائے گی تو وہ اس وقت تک تو وہ کنفیشن مانا ہی نہیں جائے گا, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی. شوکت بسرا صاحب, یہ اس کیس کا تو چلیں فیصلہ آ گیا, ابھی اور بھی چند کیسز ایسے ہیں جو بڑے سنگین نوعیت کے ہیں, خاص طور پر وہ 9 مئی والا معاملہ, اس میں بریت تو ہو گئی لیکن ابھی بھی رہائی ہمیں دور نظر آ رہی ہے بانی چیئرمین کی. اچھا, پہلی بات تو میں دوبارہ چلے شکر ہے پاکستان میں تو جو ہمارے مخالف تھے وہ تو مانتے نہیں تھے کہ سائفر کوئی وجود ہے یا سائفر ایگزسٹ کرتا ہے, بلکہ ابھی بیرسٹر عقیل صاحب اگر آپ کو ساتھ ہو, جب وہ رجیم چینج ہوا تھا, یہ ڈونلڈ کے حکم پر پاکستان میں جنرل باجوہ صاحب نے کیا تھا اور ان لوگوں کو سب کو اکٹھا کیا تھا راتوں رات. مجھے یاد ہے میاں شہباز شریف کی تقریر آئی تھی, انہوں نے کہا یہ سائفر تو موجود ہی نہیں ہے, سائفر کی تو حقیقت ہی نہیں ہے. دوسری بات, ابھی جو سوال کر رہے تھے نا حسن رضا صاحب, میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں جو رضا ہارون صاحب کر رہے تھے. اور میرے بھائی سائفر باقاعدہ ڈی کوڈیفائی ہوا تھا, وزیر اعظم صاحب نے کیبنٹ میٹنگ لی تھی اور اس میں اس کو کیا گیا تھا ڈی کوڈیفائی. اور باقاعدہ دوسری بات, پرائم منسٹر کو آئین حق دیتا ہے کہ اگر کوئی پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہو تو وزیر اعظم آئینی طور پر اس کو قانون اجازت دیتا ہے, آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی عوام کو بتائے. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا کوئی سائفر آیا جس میں یہ حکم ملا ہو کہ آپ اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دو, اگر نہیں ہٹاؤ گے تو آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. مجھے گزارش کرنے دیجیے سر, مجھے گزارش تو کرنے دیں بھائی جان, مجھے گزارش تو کرنے دیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے اگر ملک کے عوام کو بتا دیا کہ آپ کی حکومت, آئین کی کون سی شک ہے, کون سی آئین کی کون سی شک ہے جس میں وزیر اعظم کو کہا گیا ہے کہ وہ کر سکتا ہے؟ جی بسرا صاحب, آئین کی کوئی ایسی شک نہیں ہے جس میں وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ کر سکتا ہے. اچھا سوال کیا ہے. میں آئین کی شک بھی بتا دیتا ہوں اور میں وہ ڈیٹ بھی بتا دیتا ہوں جب کیبنٹ میٹنگ میں وزیر اعظم نے اس کو چیئر کیا اور ڈی کوڈیفائی کیا. اور دوسری بات, چلیں اگر فرض میں بھی کچھ غلط کہہ رہا ہوں کہ آج تو میرے بھائی ہائی کورٹ جو ہائیسٹ کورٹ ہے, چلے سپریم کورٹ میں بھی چلے جائے, انہوں نے لفظ کیا بولا, اٹس کیس آف نو ایویڈنس. آج بھی وہ سائفر جو ہے فارن منسٹری میں ایگزسٹ کرتا ہے جو اوریجنل ہے. تو بھائی آپ کس چیز کا کیس بنایا آپ لوگوں نے؟ اگر وزیر اعظم نے قوم کو یہ بتا دیا, جو وزیر اعظم ظاہر ہے وہ ایک پاکستان کو بااختیار دیکھنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے ایبسلوٹلی ناٹ, وہ کہتا ہے کہ کون ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر حکومتیں چینج کرنے بنانے والا. تو میرے بھائی یہاں پہ عادت تھی کہ جو حکم نامہ آئے اس کے زیر, آپ یہاں پہ آیا تھا نا کہ آپ ہمارے ساتھ ہو یا کس کے ساتھ ہو, پرویز مشرف اس کے سامنے لیٹ گئے. یہی نواز شریف جب حکم نامہ آیا کارگل کی جیتی ہوئی جنگ جا کے بل کلنٹن کے پاؤں میں ہار دی. اصل میں پاکستان جو ہمارے مخالف ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو وہ وزیر اعظم نہیں چاہیے, ان کو وہ سیاستدان نہیں چاہیے جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں بات کر کہہ سکے کہ پاکستان ایک نیوکلیر کنٹری ہے, پاکستان ایک خود مختار ملک ہے, ہم اپنی خود مختاری کا سودا نہیں کریں گے. پرابلم تو یہ ہے. اسی لیے آج دیکھ لیں ہمارا نیریٹو, پورے پاکستانی عوام 90% آج کھڑی ہے پاکستان عمران خان کے ساتھ. ایم کیو ایم کے کیا حشر ہوا, ایک سیٹ نہیں جیت سکے, 10,000 ووٹ لیے. نون لیگ کا کیا حشر ہوا, 17 سیٹیں ٹوٹل, میاں نواز شریف خود ہار گئے ہیں. تو میرے بھائی
آج آپ نے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ تو آپ لوگ کے کلیمز ہیں نا, یہ آفیشیل فیگرز تو نہیں ہے, ظاہر ہے آفیشیل جو نتائج ہیں وہ تو 17-18 کی تعداد ان کی صرف کراچی سے ہی ہے, ایم کیو ایم کی, وہ اسمبلی میں موجود ہیں. مسلم لیگ نون کی آج حکومت ہے, شہباز شریف صاحب چائنا کے دورے پر جا رہے ہیں, بجٹ پیش کرنے والی ہے پہلی. وہ بھی سن لیں ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس نکال لیں, وہ گفتگو میں نے تو نہیں کی. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کا سارا مینڈیٹ جعلی ہے, اور پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے کہ ایم کیو ایم نے تو ایک سیٹ بھی نہیں لی, 10,000 میکسیمم ووٹ لیے ہیں. تو میرے بھائی یہ میں نے تو نہیں کہا. جاوید لطیف کون ہے, وہ کہتا ہے ہم پپٹس ہیں, ہمیں تو 90 کروڑ روپے میں 5 سیٹیں شیخ پورہ کی خریدی ہیں. آگے چلے جائے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو اب چلا بھی نہیں سکتے, محمود اجنزئی صاحب کو اب چلا بھی نہیں سکتے. میرے بھائی آج ہم چیلنج کرتے ہیں, ہم نے ایک اپلیکیشن دی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, ان کو کہا ہے کہ فل کورٹ بنا دیں. 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا, جو دھاندلا ہوا, چیف جسٹس صاحب اس کے نزدیک نہیں جاتے. ہم نے کہا فل کورٹ بنا دیں, ملٹری کورٹ کے حوالے سے نہیں بنائی, انسانی حقوق کمیشن کے حوالے سے نہیں بنائی. تو میرے بھائی میں چیلنج کرتا ہوں حکومت کو, جو پپٹ حکومت ہے, جو بیچارے اپنا وزیر خزانہ نہیں لگا سکتے, اور وزیر خزانہ نے کیا کیا, وزیر اعظم کو اس کی اوقات بتا دی. بھائی اپنی اوقات میں رہو, تم 15 روپے اناؤنس کر رہے ہو پیٹرول کا, ہم 4 روپے کریں گے. وزیر داخلہ نہیں لگا سکتے. ہمارا چیلنج ہے, لکھیں ایک لیٹر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو, یہی ڈگی والا وزیر اعظم بنوا دے وہاں پر جوڈیشل کمیشن. یا دوسرا طریقہ, سندھ میں کا چیف منسٹر لکھے نا اپنے چیف جسٹس کو, ہم کے پی میں بنانے جا رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا, آج اس کی اپروول ہو گئی ہے. گزارش یہ ہے بھائی, اس طرح ملک نہیں چلے گا. ملک میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام بھیڑ بکریاں ہیں, عوام کے اوپر آپ ان لوگوں کو کے پی کے میں اگر آپ لوگ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں تو اس کا ایک پریشر پڑے گا دوسرے صوبوں پر بھی. پھر رضا ہارون صاحب اگر کے پی کے میں کمیشن بن جاتا ہے تو پھر سندھ میں, پنجاب میں, بلوچستان میں آپ کو لگتا ہے کہ صوبائی حکومتوں پر جوڈیشل کمیشن بننے جا رہے ہیں نا مولانا صاحب کے تحفظات پر کے پی کے میں؟ بسرا صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پر یہ معاملہ شروع ہو چکا ہے, تو پھر سندھ اور پنجاب میں بھی پھر ضرورت محسوس کی جائے گی کہ وہاں پر بھی صوبائی حکومتیں یہ کمیشن بنائیں. پہلے مجھے ایک بات تو بتائیں, انصاف نے 170 کمیشن کیا کرے گا شوکت بھائی, کمیشن کیا کرے گا؟ رضا بھائی میری گزارش تو سن لیں. کمیشن کیا کرے گا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ کا جو جعلی مینڈیٹ ہے اس کو ایکسپوز کرے گا. میری گزارش سن لیں. اچھا پھر کیا ہوگا؟ تحریک انصاف, اچھا میری گزارش تو سن لیں. پھر آپ لوگ گھر چلے جائیں گے, آپ بتائیے کیا اسلام آباد کیسے چلے جائیں گے یہ تو بتاؤ. گزارش تو سن لیں, میری گزارش بھائی تو سن رہا ہوں نا, بات کرتے ہیں نا, چھوڑے نا وہ تھوڑی ابھی آپ ہی تھوڑی بات کرو گے بھائی. کے پی میں ابھی تو کے پی میں بنا ہے, تو کے پی میں تو آپ نے مان لیا دھاندلی ہوئی ہے, تو آپ کے پی میں بنا رہے ہو, ہماری تو آپ نے مان لیا نا وہ دھاندلی ہوئی ہے, اسی لیے کمیشن بنا رہے ہو. کمیشن کیا کرے گا؟ میری گزارش تو سن لیں. ہم نے 170 الیکشن کیا کرے گا کمیشن وہاں پہ؟ ہم نے 170 الیکشن پٹیشن داخل کیے ہیں. آپ بتا دیں آپ لوگوں نے کوئی الیکشن پٹیشن داخل کی ہو کے پی میں؟ اگر ہم کمیشن کیوں بنایا, کیا وہ دھاندلی ہوئی ہے؟ ہاں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ وہاں 15 سیٹیں ہماری ایم پی اے کی اور 3 سیٹیں ہماری ایم این اے کی. کے پی مطالبہ مانا ہے فضل الرحمان صاحب کا, دھاندلی ہوئی ہے آپ کے ساتھ. چلے یہ بات ہی مان لیں, اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا مطالبہ مان کے بنایا ہے تو یہ غلط کیا ہے, تو یہ غلط کی ہے. یہ آپ نے بیسیکلی ٹیسٹلی مان لیا کہ ہمارے صوبے میں دھاندلی ہوئی ہے اور ہم نے کوئی بات. اچھا اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ سن لیں میری بات, اب آپ سن لیں تھوڑا. شوکت بھائی رضا صاحب کی ٹرن اپنا نقطہ مکمل کر لیں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا تسلی سے سن لیں اس بات کو. حسن صاحب بیٹھے ہیں, جوڈیشل کمیشن کا کام صرف ایک فائنڈنگ کرنا ہوتا ہے. معاملہ اس نے الیکشن کمیشن کو دینا ہے آپ کی نشستوں پہ, معاملہ کسی اور فورم نے حل نہیں کرنا. آپ کا معاملہ آپ کا حل ہوگا الیکشن کمیشن میں یا عدالتوں کے اندر. کون سا الیکشن کمیشن, کون سا الیکشن کمیشن جو آپ مانو نہ مانو آئینی ادارہ ہے بھائی جان, جس نے کون سا آئینی ادارہ ہے پاکستان میں اس وقت کوئی قانون نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمشنر کے انڈر میں کام کر رہا ہے, وہ چیف الیکشن کمشنر عمران خان صاحب نے قاسم طریق کے انصاف یہ مانے نہ مانے ارباب بھائی, یہ مانے نہ مانے. حسن صاحب بیٹھے, حسن صاحب سے حسن بھائی بیٹھے نا, یہ ایکسپرٹ ہے. یہ مانے نہ مانے آئینی ادارہ ہے جب تک وہ ہے. بسرا صاحب, سکندر صاحب کو چیف الیکشن کمشنر کس نے لگوایا تھا؟ اور لگوایا بھائی جان, وہ تو عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ جنرل باجوہ نے کہا یہ بہت ایماندار اور اپ رائٹ آدمی ہے, اس کو لگا دیں. کتنا سنتے تھے بھائی ہمارے, کتنا مانتے تھے ان کی ساری باتیں. کیا ہو گیا شوکت بھائی, کیسی باتیں کر رہے ہو آج پروگرام میں؟ میں وہ کہہ رہا ہوں جو اوپن باتیں ہیں. گزارش یہ ہے, ہم بار بار کہہ رہے ہیں اس وقت
اس وقت پاکستان میں افراتفری انتشار جو ہے اس کا حل ایک ہی ہے کہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ. اچھا حسن رضا پاشا صاحب سے سوال پوچھ لو. شوکت بھائی تھوڑا ادھر آ جائیں. پاشا صاحب یہ کنفیشن کیے جا رہے ہیں یار, آپ کیا سارے احکامات وہاں سے لے کے پورے کرتے تھے؟ نہ میرے بھائی, میں بتاتا ہوں آپ کو. جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ بہت اچھا افسر ہے, یہ بہت نائس آدمی ہے, اس کو لگائیں گے, آپ غلطی ہو جاتی ہے. آپ کو کوئی بتا کیوں رہا تھا جب آپ اس پولیٹیکل سسٹم میں موجود تھے, سارے بیوروکریٹس کو آپ جانتے تھے, 26 سال سے آپ کی جماعت سیاست کر رہی تھی, تو کوئی اور کیوں بتا رہا تھا آپ کو آ کے کہ بھائی یہ بہت اچھا ہے؟ مجھے بھائی میں تو بتا دیا انہوں نے نا, باجوہ صاحب بتا رہے تھے, نام تو لے لیا بسر صاحب نے. کوئی ملزم یا مجرم کہتے ہیں, کوئی ملزم یا 9 مئی کا ہم نے کہا ہے نا بنائے. اچھا بسر صاحب ذرا برائے کرم ذرا رکیے گا, 2-4 اور بڑے انکشافات آپ نہ کرتے ہیں. ذرا حسن رضا پاشا صاحب کی طرف سے چلتے ہیں. پاشا صاحب یہ جو جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ ہے اس وقت اپوزیشن جماعتوں کی, تو کیا مسئلے 8 فروری کو جو کچھ ہوا ہے اس کا حل یہی ہے؟ بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جن کو اعتراضات ہیں, کچھ گورنمنٹ میں بھی شامل ہیں, تو یہ کمیشن کیا کر سکتا ہے میکسیمم؟ دیکھیں جوڈیشل کمیشن نے تو ایک, جس طرح رضا بھائی نے کہا کہ اپنی ایک رپورٹ بنا کے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجنی ہے اور حکومت پاکستان کو بھیجنی ہے کہ یہ میری رپورٹ میں یہ چیز آئی ہے, پھر اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ متعلقہ ادارے کرتے ہیں. اب میں تو حیران ہو رہا ہوں, بسرا صاحب میرے بھائی ہیں, وکیل بھی ہیں, اس حوالے سے مجھے بہت پیارے اور اچھے لگتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ آئین پاکستان میں کہاں پہ لکھا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تعیناتی کے وقت اس کی رائے کی اہمیت ہے اور ضروری ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. تو آپ نے باجوہ صاحب کی بات کو کیوں اہمیت دی, کیوں مانا؟ آپ تو ایبسولوٹلی ناٹ والے تھے. آپ تو کہتے ہیں کہ ایجنسیز کا اور آرم فورسز کا کوئی یہاں پہ کام نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے, اور آپ ٹویٹ جو لگا رہے ہیں. بھائی میرے 3.25 سال ہم ایک پیج سنتے رہے ہیں. آپ نے کیا کیا باتیں ان کی نہیں مانی, آپ نے کیا کیا کام, آپ نے ٹکٹ ان کے کہنے پہ دیے, آپ نے منسٹریاں ان کے کہنے پہ دی, آپ نے منسٹریاں واپس ان کے کہنے پہ دی. آپ نے یعنی کہ حیرانگی ہے کہ سارے دوست میرے کہہ رہے ہیں نو کانفیڈنس منظور ہونے کے بعد اسمبلیاں توڑی گئی. تو اسمبلیاں توڑنے کی بعد بھی بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں جی مجھے تو باجوہ صاحب نے کہا تھا توڑ دو اور میں الیکشن کروا دوں گا. یعنی آپ اس کے بعد بھی خود سپردگی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ جو حکم کریں گے آپ نے بجا لانا ہے. یار اس طرح نہیں چلتے کام. آپ نے پاکستانی قوم نے 2018 میں بڑا اعتماد کیا تھا, آپ پہ اب بھی اعتماد کیا ہے. اس وقت بھی آپ ابھی بھی مجھے لگتا ہے آج تو ہماری حکومت نہیں ہے. ہم تو چیلنج کر رہے ہیں کہ 1947 سے کمیشن بنا لے, 2014 سے بنا لے, 2018 سے بنا لے, شروع کرے. چلیے اب کہنا 2018 کے بعد بھی اس طرح کی کمیشن کی ڈیمانڈ کی گئی تھی, اس وقت آپ نے نہیں بنایا اور پارلیمانی کمیٹی بنی. بہت بہت شکریہ شوکت بسر صاحب, رضا ہارون صاحب, حسن رضا پاشا, بیرسٹر شکیل ملک صاحب بھی پروگرام کے ابتدائی حصے میں ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.